औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबीय्यीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका मेज़बान हूँ शाहिद मसरूर और एहसास फाउंडेशन की जानिब से मुहर्रम अपील 2023 लेकर हाजिर हूँ। हम बार बार इस बात का तज़किरा करते हैं, आप दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं, आपका हमारा जो कनेक्शन है वो नेकी के साथ है, नेकी के एक अमल के साथ है, नेकी की एक तहरीक के साथ है। एक सफ़र है जो नेकी का है, जिसमें आप और हम सफ़र बन के चलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह की मखलूक की जितनी खिदमत कर सकते हैं अपने वसाइल के साथ, अपनी कोशिशों के साथ वो कर सकें। एहसास फाउंडेशन ने हमेशा साल भर हम अपना शेड्यूल तरतीब देते हैं, जिसके तहत हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ औक़ात में जब जिस तरह के मामलात होते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ आसमानी आफ़ात, कुछ हादसात, कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि हमें आगे बढ़कर लोगों की मदद के लिए आपको और हमें यकजा होना पड़ता है, या फिर ये हो जाता है कि हम मुख्तलिफ़ जो महीने हैं, मुख्तलिफ़ जो हमारे त्यौहार हैं, उनसे पहले हम कोशिश करते हैं कि दुनिया में वो लोग, ख़ासकर हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो लोग जो गरीब हैं, उन्हें उन त्यौहारों में बेहतरीन तरीके से शामिल करने के लिए और उनकी ज़िंदगी को एक ट्रैक पर लाने के लिए आप और हम मिलकर कोई ऐसा खिदमत खल्क़ का तरीक़ा अपना लें और कोई ऐसा काम कर लें कि जिससे उन लोगों को हम ज़िंदगी के उस ट्रैक पर ला सकें कि जहाँ वो हमारे आपके शाना बशाना चल सकें। नेकी का सफ़र है और ये साल भर जारी रहता है। नेकी कभी किसी एक मखसूस वक्त के लिए नहीं होती कि आज कर लीजिए, 1 घंटे कर ली, 2 घंटे कर लिया, आज कर ली, उसके बाद फिर छोड़ दिया। दुनिया में मसाइब हैं, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इम्तिहान रखा है। इसीलिए ये जो दुनिया है, इसकी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने कहा है ना कि आपके अमाल को परखा जाएगा एक कसौटी पर। तो दुनियावी ज़िंदगी में इंसान के अमाल को कसौटी पर परखा जाता है। ये इम्तिहान तब होता है, कसौटी पे तब परखा जाता है जब ऊंच नीच होती है। जब ऊंच नीच होती है, अगर सारे मामलात बिल्कुल अच्छे रहें, मनोसलवा उतरता रहे, तो फिर कैसी कसौटी, कैसा इम्तिहान, कैसी आजमाइश। ये कसौटी आजमाइश है और ये आजमाइश जैसे कि तज़किरा होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये आजमाइश उन लोगों के लिए भी है कि जो मसाइब का शिकार हैं, परेशान हैं, जिनके पास वसाइल की कमी है और वसाइल ना होने की वजह से उनके साथ बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। और एक उन लोगों के लिए इम्तिहान है, उनके अमाल की कसौटी है ये दुनिया के, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के ज़रिए नेमतों से नवाज रखा। अब ये नेमतें ज़रूरी नहीं कि किसी के पास जो है वो अरबों खरबों रुपया, मिलियंस डॉलर, बिलियंस डॉलर हों तो हम कहें कि हाँ जी यही इसी के पास वसाइल हैं। वसीला ये है कि अगर मेरे पास 2 रोटियां हैं ना और मेरे सामने एक शख्स ऐसा बैठा है जिसके पास खाने को नहीं है, तो मैं 1 रोटी उसको दे दूँ, 1 खुद खा लूँ, उसकी भी ज़िंदगी बच जाए और मेरी भी ज़िंदगी, उसकी भी भूख मिट जाए, मेरी भी भूख मिट जाए। ये नेकी है, यही तो हमें तालीम दी गई, यही तो सिखाया गया है। आप और हम जब सहाबा कराम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं और ज़िंदगी के वाक़यात को देखते हैं, तो हमें यही तो पता चलता है। हमें तो ये पता चलता है कि अपने दस्तरखान से उठाकर रिज़्क़ लोगों को दे दिया और ख़ुद अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। ये हमारी तालीम है और इस तालीम ने उन्हें उन शख्सियात को, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बात है, क्या मकाम अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया है। हमें जो है ये बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए अमल का बेहतरीन नमूना मौजूद है। तो ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अमल का बेहतरीन नमूना मौजूद है वो हमारे सामने है। और हम ये जानते हैं कि दुनिया में जब हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो ये हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है। ना वो वसाइल जो हमारे पास हैं वो हमेशा के लिए हैं, ना हमारी अपनी ज़िंदगी हमेशा के लिए है। याद रखिए कि हमें यहाँ की ज़िंदगी में अपने अमल की बुनियाद पर परखा जाना है और इस ज़िंदगी के बाद, इस सफ़र के बाद, जो एक सफ़र है इन फैक्ट के, जब इंसान पैदा होता है तो अपनी कब्र की तरफ चलना शुरू कर देता है
کسی کی قبر دور ہوتی ہے، کسی کی نزدیک ہوتی ہے، بس وہ چلتا وہ اس کے قریب جاتا ہے اور یہ سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ دائمی زندگی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اس سفر کے اعمال کی بنیاد پر وہاں جزا اور سزا کا تعین ہونا ہے۔ تو اب اس سفر کو اگر سفر سمجھ کے ہم گزار لیں تو پھر ہمیں اس بات کا احساس رہے گا کہ جزا اور سزا کے پیمانے پر ہم کیسے پرکھے جائیں گے، اور اگر ہم نے اس کو مستقل سکونت اور قیام گاہ تصور کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہے وہ تیاری نہیں کر سکے اپنی دائمی زندگی کے لیے۔ اسی لیے ہمیں دین اسلام نے یہ بتایا ہے، یہ سکھایا ہے کہ ہمیں ایمان لانا ہے، اعتقاد رکھنا ہے روز آخرت پر۔ روز آخرت پر ایمان اور اعتقاد کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے گزر کے جانا ہے اور حساب دینا ہے اس زندگی کا، اس سفر کا، جس کے بعد ہمارے لیے تعین ہونا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جزا ملنی ہے، سزا ملنی ہے، یا ہمیں جو اس دائمی زندگی میں جو کچھ ملنا ہے، جو کچھ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہمارا جو ہے وہ نتیجہ بنتا ہے، وہ رزلٹ کارڈ ہمارے ہاتھ میں آنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ نیکی کا سفر بھی اتنا ہی ہے جتنا زندگی کا سفر ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم بھی ہماری آپ کی زندگیوں کے ساتھ چل رہا ہے، ہم نہیں ہوں گے، کچھ اور لوگ ہوں گے، وہ اس نیکی کے سفر کو آگے بڑھائیں گے، تو ہم صدقہ جاریہ کے طور پر اس پلیٹ فارم کے تحت بہت سارے کاموں کو اس طرح سے کیوں نہ چھوڑ کے چلے جائیں کہ جب لوگ مستفید ہو رہے ہیں تو ہوتے رہیں۔ جو لوگ ہمارے بعد، آپ کے بعد اس منصب پر یا مختلف مناصب پر موجود ہوں گے، وہ اس کام کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ تو نیکی کا کام ہے، اس کو وسعت ملنی چاہیے، اس کی جو ہے وہ تشکیل بہترین طریقے پر مزید ہونی چاہیے۔ آپ کو اور ہمیں مل کر چلنا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مصائب کے شکار ہیں اور وہ بھی امتحان میں ہیں، ہمیں بھی ایک امتحان دینا ہے۔ میرے پاس آج جو اپیل ہے، اس اپیل کی نسبت سے اس کاغذ پر کچھ گزارشات موجود ہیں آپ کے لیے کہ وہ لوگ جنہیں مستقل احساس کی جانب سے راشن فراہم کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ احساس راشن کارڈز جو ہیں وہ بھی بنائے گئے ہیں ان فیملیز کے لیے کہ جنہیں مستقل راشن فراہم کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس بے شمار لوگ ہیں، اور آپ جانتے ہیں، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنا لوگ پریشان ہیں دنیا میں۔ جو اس وقت معاملات ہیں، مہنگائی ہوئی ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے جو ممالک ہیں ان میں بھی بہت مہنگائی ہے، ہر جگہ مہنگائی ہے۔ اب کووڈ کے بعد جو یہ مہنگائی والا سلسلہ چلا ہے تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ جو غربت کا ایک خط ہے نا، لکیر ہے، اس سے بھی نیچے آ گئے۔ ان لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، اور جب ان کے پیروں پہ ہم ان کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو یہی نا کہ ہم ان کے لیے راشن کا اہتمام کریں۔ وہ فیملیز، وہ بیمار لوگ، وہ بیوہ عورتیں، وہ بچے جو آس لگا کر بیٹھے ہوئے، رزق تو دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وسیلہ بن کے ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ بہت ساری فیملیز ہیں جو کیو میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے تعاون سے ہم ان تک بھی راشن پہنچائیں تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وسعت پا سکے۔ تو منتھلی راشن پیک جو ہے وہ $65 اس کے لیے آپ کو ایک مہینے کا ایک فیملی کو جو راشن فراہم کیا جانا ہے اس کے لیے معذرت منتھلی راشن پیک جو ہے $65 ایک مہینے کا راشن ہو جاتا ہے ایک فیملی کا۔ آپ ایک فیملی کو مستقل طور پہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے راشن دیا جاتا رہے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی فیملی جو ہے اس کو ایک فیملی کو، پھر اس کے بعد دوسری کو، تیسری کو، جو بھی چاہتے ہیں، تو جتنی فیملی کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، ایک ون ٹائم کرنا چاہتے ہیں، مستقل کرنا چاہتے ہیں، ایک سے زائد مہینوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جیسا ممکن ہے۔ میں ایک بات بار بار عرض کرتا ہوں کہ نیکی کا خیال ذہن میں آ جائے تو سوچیں نہیں، فوراً کر گزریں۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے انسان کو، پہلے اللہ تعالیٰ وسیلہ دیتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کرنے کا راستہ دیتا ہے، یعنی اپرچونٹی دیتا ہے کہ کرو،
اور اگر ہم نہ کریں تو ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے وسیلہ دیتا ہے، پھر نیکی کا موقع دیتا ہے، تو ہمیں کر گزرنا چاہیے۔ معذرت۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک تو $65 جو ہے وہ آپ کو دینا ہے، کس لیے؟ راشن، ایک فیملی کا 1 مہینے کا راشن۔ فوڈ کچن جو ہے دسترخوان ہے، یعنی دسترخوان مختلف جگہوں پہ احساس کے تحت لگایا جاتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے $35 کا۔ پھر اس کے بعد جناب اسمال ہینڈ پمپس، یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی ضرورت کی چیز ہے۔ اس وقت پہ صورتحال یہ ہے کہ گرمی بہت ہے، اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہوا دنیا بھر میں، پاکستان پہ اس کے بہت زیادہ اثرات نظر آئے۔ سیلاب بھی آیا پاکستان میں، ابھی بھی بارشیں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ گرمی بھی بہت ہے، اور خاص کر وہ علاقے کہ جو ہمارے یہاں تھر کے علاقے کہلاتے ہیں، روہی کے علاقے کہلاتے ہیں، یعنی جو ریگستانی علاقے ہیں، ان علاقوں میں پانی کے مسائل بدستور موجود ہیں۔ گرمی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ مصائب کا شکار ہیں۔ ہم نے آپ نے مل کر گزشتہ سالوں میں، کئی سال سے ہم اور آپ یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم نے کئی جگہ ہینڈ پمپس لگوائے ہیں۔ ان ہینڈ پمپس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ کوشش یہ کی کہ آپ کے اور جو واٹر ویلز بھی لگوائے، آپ کے اور ہمارے جو بزرگ ہیں، جو بیمار ہیں، جو اس دنیا میں نہیں رہے، جو بھی ہیں، ان کے ناموں سے بھی ہم نے ہینڈ پمپس لگوائے۔ اور جا کے ہر وقت میں دیکھیے آپ کہ آپ کو مختلف ہینڈ پمپس پر وہ جو نام آپ مینشن کرتے ہیں، اس شخصیت کی ایصال ثواب کے لیے وہاں پر نام باقاعدہ جو ہے اس کی تختی لگی ہوتی ہے، اور یہ مینشن کیا جاتا ہے کہ یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے لگایا گیا ہے۔ تو آگے بڑھیے اور ہینڈ پمپ لگوائیے، اس سے بڑی نیکی کوئی بھی نہیں ہے۔ اب پہلے کنویں کھودے جاتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ایک سائنس نے ترقی کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے دکھائے ہیں انسان کو، انسانی ذہن کو۔ تو اب یہ ہے کہ کنویں تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ پمپ جو ہیں وہ پانی کی فراہمی میں لوگوں کو آسانی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے لیے جناب ایک ہینڈ پمپ، آپ اسمال ہینڈ پمپ لگانا چاہتے ہیں کہیں تو $185، $185 ایک ہینڈ پمپ کے لیے، اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہوگا؟ $185 ہینڈ پمپ ہے۔ اس کے بعد سادات پروجیکٹ بھی ہے سر جی، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم راشن پیک بھی ہماری طرف سے دیا جاتا ہے، فوڈ کچن بھی ہے یعنی دسترخوان بھی ہے۔ سادات پیک کے لیے، سادات کو کیونکہ ہم زکوٰۃ صدقے میں سے ہم ان کو کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو ہم ان کے احترام کے طور پر جو ہے زکوٰۃ اور صدقے کے علاوہ پیسہ جو ہے وہ ہم نظر کرتے ہیں۔ تو $121 آپ سادات جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے لیے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ $121۔ میں یہ جو ڈیٹیلز بتا رہا ہوں یہ اسکرین پر بھی آپ کے سامنے موجود ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اس کے بعد جناب جو سب سے اہم کام ہے، ہر انسان، میں تو کہتا ہوں یہ کام کر کے جاؤ، اور کر کے جاتے ہیں لوگ اس دنیا سے۔ جو گلی گلی محلے محلے جو مسجدیں بنی ہیں دنیا میں، کوئی تعداد ہی ہم تعین نہیں کر سکتے کتنی مساجد ہیں، اور ان میں کتنے نمازی بیک وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اب تک پڑھ چکے ہیں اور پڑھتے رہیں گے الحمدللہ۔ تو وہ لوگ جنہیں یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ مساجد تعمیر کر کے چلے جاتے ہیں، اللہ آپ کو ہمیں بھی اس میں شامل کرے۔ تو ایک راستہ ہے یہ بھی کہ آپ جو ہے وہ اسمال ماسک کے لیے، ایک چھوٹی مسجد کے لیے، کیونکہ مختلف لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو راستے میں چھوٹی مساجد ان کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض ایسے چھوٹے موٹے گاؤں دیہاتوں میں بھی گئے کہ جہاں مساجد موجود نہیں ہیں، لوگوں نے کچا پکا جو ایک چھوٹی سی جو ہے وہ جگہ بنا لی ہے، وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پہ چھوٹی مساجد کی تعمیر $9,500 یعنی $9,500 $9,500 جو ہیں اس میں ایک مسجد بن جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے گزارشات ہیں۔ ان گزارشات میں اسمال ماسک یعنی $9,500 آپ ڈونیٹ کیجئے، $9,500 آپ ڈونیٹ کیجئے،
اور ایسا صدقہ جاریہ، یعنی اتنا بڑا کام، اللہ کا گھر مسجد ہے، تو اس کے لیے میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو پھر تو سوچنے کی بات ہی نہیں ہے نا، پھر تو کر گزرنے والی بات ہے۔ تو اسمال ماسک آپ دنیا میں کہیں موجود ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک وہ بتا دیا کہ US ڈالرز میں $9,500 بنتے ہیں، باقی اپنے ملک کی کرنسی کے اعتبار سے آپ طے کر لیجئے کہ $9,500 میں ایک چھوٹی مسجد کی تعمیر آپ کی طرف سے، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس مسجد پہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے کچھ لکھوا دیں تو وہ بھی لکھوایا جائے گا۔ اچھا جی، آپ سے عرض کیا کہ منتھلی راشن پیک بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے تو $65 آپ دیجئے کسی بھی فیملی کو راشن پیک فراہم کرنے کے لیے، کسی بھی فیملی کو 1 مہینے کا راشن پیک فراہم کرنے کے لیے $65 آپ اگر چاہتے ہیں کہ اسمال ہینڈ پمپ آپ کی جانب سے لگا دیا جائے کہیں تو $185 ہیں، $185۔ اب آپ سوچئے کہ پانی یہ ہینڈ پمپ آپ کے سامنے، اور آپ جائیے جا کے تھر وغیرہ بھی دیکھیے، بہت ساری یہ آپ کے سامنے تختیاں بھی لگی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، یہ دیکھیے گا مختلف لوگوں نے جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے، دعا کے لیے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کسی گھر میں کوئی بچہ ہے بیمار ہے، مستقل بیمار رہتا ہے، اب اس کی دعا کا اہتمام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں اگر وسیلہ عطا فرمایا، وسائل دیے ہیں تو ان کے لیے ان کے نام سے ایک ہینڈ پمپ جو ہے وہ لگا دیا جائے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے یہ صدقات جو ہیں نا یہ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ اگر انسان جو ہے وہ مختلف وقتوں میں مشکلات کا اس کو سامنا رہتا ہے، پرابلمز میں رہتا ہے، یہ دیکھیں چھوٹی ماسک ہیں جس کے لیے ہم نے آپ سے کہا کہ 9,500 جو ہے یہ چھوٹی ماسک ہیں، 9,500 یعنی $9,500 آپ US ڈالرز جو ہے وہ ڈونیٹ کیجئے تو یہ مساجد جو ہیں وہ آپ کی طرف سے یہ مساجد ہیں، یعنی چھوٹی تو ہیں لیکن ان میں بھی بیک وقت اچھے خاصے جو ہیں وہ نمازی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ یہ نیکی کے کام ہیں، سارے نیکی کے کام ہیں۔ اس کے لیے آپ کے سامنے بینک اکاؤنٹس موجود ہیں، آپ کے سامنے تمام ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں، اسکرین میرے سامنے بھی موجود ہے۔ تمام جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے علاوہ ٹیلی فون نمبرز کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں موسٹلی کہ آپ لوکل نمبرز پہ کال کرتے ہیں ہمارے کال سینٹرز پہ اور وہاں ڈونیشن دیتے ہیں، تو آپ جہاں پر جس ملک میں بھی ہیں آپ کو لوکل نمبرز بھی مل جائیں گے، آپ کو جو ہے وہ اسٹوڈیو نمبر بھی دستیاب ہیں اسکرین پر، آپ کو اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی دستیاب ہیں۔ آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی، آپ ہمیں کال کیجئے پروگرام میں اور ہمیں بتائیے کہ آپ نیکی کے سفر میں کس طرح سے شریک ہونا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ نیکی کے بہت سارے شریک میرے معزز مہمان مہربان یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور میں ان کا تعارف آپ سے پہلے کروا دوں، پھر گفتگو کا سلسلہ بھی چلے گا، ثنا خوانی کا سلسلہ بھی چلے گا۔ میرے بائیں جانب محترم تشریف فرما، بہت خوبصورت شخصیت، دینی تعلیم لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں تک دینی تعلیم پہنچانے کے لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنے والی شخصیت کہ جو ہمارے ساتھ ٹیلی تھون میں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، مختلف پروگرام پہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے رہتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، اس سے بڑا منصب کیا ہوگا کہ یہ دین کی تعلیم دنیا بھر میں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ مفتی احمد سعید نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ مفتی صاحب مجھ سے اکثر لوگ بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار میرا تو منصب ہی پوچھنا ہے، ماشاءاللہ۔ میرے ذہن میں جب بھی کوئی سوال آتا ہے میں سوچ لیتا ہوں اگلے پروگرام بیٹھ کے پوچھ لینا ہے، اور وہ ہے نا کہ دین کے معاملات میں، دین کی تعلیم کے معاملے میں آپ کو شرم نہیں کرنی چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، تو میں تو پوچھ لیتا ہوں، اور اس اعتبار سے آپ جیسی مہربان شخصیت، طالب علم شخصیت، اور بھی ہمارے جو محترم مفتیان کرام، علماء کرام ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اور اس نسبت سے اسکرین کے ناطے سے جڑے ہوئے ہمارے ناظرین بھی آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید آج بھی۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ایک اور خوبصورت شخصیت، اس سے پہلے یہ ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں موجود رہے، ٹیلی تھون میں بھی موجود رہے، آج پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ یہ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور صحافت کے شعبے سے مختلف وقتوں میں مختلف حیثیتوں میں یہ وابستہ رہے۔ کراچی پریس کلب کے یہ بہت فعال جو ہے وہ ممبر ہیں، ایک جو ہے وہ میمن کمیونٹی کے لیے ان کا جریدہ جو ہے
وہ بھی کئی سالوں سے اس کی اشاعت ہوتی رہی، اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت بڑے اور اچھے، اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ انسان بڑائی کے ساتھ، لوگوں کی خدمت خلق کی بڑائی کے ساتھ سامنے آئے، تو ایک اچھے سماجی کارکن بھی ہیں ہمارے ساتھ محترم جاوید میمن صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور شخصیت جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، وہ آج کے پروگرام میں خوبصورتی کے رنگ اس طرح سے ثنا خوانی کے بننے کے لیے موجود ہیں کہ یہ ہمارے ایک بہت ہی محترم دوست، بہت اچھے ثنا خواں اور دنیا بھر میں جانے پہچانے جانے والے، جن کو ہم بہت یاد کرتے ہیں، جن سے ہماری بڑی محبتیں ہیں، ذوالفقار علی حسینی، جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان کی یاد آتی ہے۔ یہ ان کے شاگرد ہیں، بلکہ شاگرد رفیق ہیں، ہمارے ساتھ مختلف پروگرام میں شامل رہے ہیں، بہت خوبصورتی سے پڑھتے ہیں اور دنیا بھر میں جانے بھی جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمد وقاص قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں وقاص صاحب؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کو دیکھتے ہیں پھر ذوالفقار بھائی یاد آتے ہیں، تو حمد باری تعالیٰ سے ارشاد فرمائیے، پروگرام کا آغاز کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ داغ تیلوی صاحب کا لکھا ہوا عمدیہ کلام پیش کرتا ہوں۔ یا رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا، لا تقنطوا سنا ہے، لا تقنطوا سنا ہے، ہم نے کلام تیرا، یا رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا، اسفل مقام میرا، اعلیٰ مقام تیرا، یا رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا، اور جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک زبان ہے منہ میں، جب تک زبان ہے منہ میں
جاری ہو نام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا شمس و ضحا محمد بدر و دجا محمد شمس و ضحا محمد بدر و دجا محمد ہے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا اور یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا کونین میں ہے جو کچھ کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا سبحان اللہ یا رب واہ 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 یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا بہت شکریہ بہت نوازش وقاص اور محترم مفتی صاحب احمد سعید نورانی صاحب ہم نے آج جو درخواست اپنے ناظرین کے سامنے رکھی ہے اس میں پہلی بات ہے راشن کیونکہ احساس کی جانب سے راشن پوائنٹ قائم کیے گئے ہیں اور راشن کارڈ بھی بعض فیملیز کے بنائے گئے ہیں تاکہ مستقل ان کو راشن فراہم کیا جا سکے تو مستقل جب راشن فراہم کیا جاتا ہے تو پھر ضرورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ ایسے بھی ڈونرز ہوں ناظرین کہ جو مستقل طور پر وہ سپورٹ کرتے رہیں تاکہ یہ کام اور ہم چاہتے ہیں کہ وسعت بھی ہو فرمایا گیا ہے کہ جو شخص بھی ملے یعنی رواج دو سلام کو بھی اور کھانا کھلانے کو سلام کرو کھانا کھلاؤ اس نسبت سے ارشاد فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بطور نبی آپ نے اپنا تعارف پیش کیا تو وہ گویا کہ ایک تربیتی سلسلہ شروع ہو گیا نا دین چونکہ ظاہری طور پر احکامات کا نام بھی ہے لیکن دین انسان کے باطن کی اصلاح کا نام بھی ہے صحیح بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے قرآن لیتے تھے ہمیں عطا فرماتے تھے پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فرامین آتے وہ حدیث مبارکہ کی صورت میں بھی مل جاتے لیکن اس قرآن و حدیث کو انسان کی شخصیت پر اپلائی کرنے کا نام جو ہے وہ حضور کی سیرت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے نا اگر آپ اس کو بغور مطالعہ کریں تو اس میں کثیر حصہ اس عمل کو گنجائش دینے کے لیے ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے بلکہ چونکہ ایک وقت ہوتا تھا کہ جب مالی طور پر تمام صحابہ کرام کمزور ہوتے تھے اور کسی کے ہاں گھر میں کھانا میسر ہوتا تھا کسی کے نہیں ہوتا تھا تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رواج پروان چڑھایا کہ ہر صحابی اپنے گھر سے کچھ کھانے کا سامان لے کر آ جاتا کسی کے گھر سے فقط سالن دستیاب ہوتا کسی کے گھر سے فقط روٹی ہوتی یا کوئی ایک روٹی لے کر آتا کوئی دو روٹی لیکن کسی کے پاس فرصت ہوتی وہ 3 روٹی لے کر آ جاتا اب جب ان سب کو ایک جگہ پر جمع کیا جاتا تو معاملہ یہ ہو جاتا کہ جس کے پاس زیادہ کھانا تھا اس کا کھانا کم کھانے والوں کو بھی مل جاتا تو برابر کے لیول پہ سارا کھا لیتے
تو یہ وہاں آقا جو علیہ لوگ الصلوۃ ہوتے تھے والسلام مل نے جل کے کھا لیا کرتے تھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے در حقیقت ایک سوشل ورکر کی بنیاد رکھی۔ صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ تم لوگوں نے جب کھانا کھانا ہے تو اپنے برابر کے لوگوں کو، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور ان کو اس کے اندر شریک کرنا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ جس میں کریم آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم گوشت پکاؤ تو اس کے اندر تھوڑا پانی بڑھا دو، شوربہ زیادہ ہو جائے تو آپ کے ہمسائے اس سے مستفیض ہو جائیں۔ صحیح۔ ایک عمل کی یہ صورت دوسرے انداز میں پھر حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ ساری رات بھوکا رہے تو اللہ اور اس کے فرشتے کی لعنت پوری رات اس پر برستی ہے۔ اب دیکھیں یہ تمام صورتیں جو تھیں یہ کسی نہ کسی انداز میں اس بات کا پیغام لے کر آتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو کھانا کھلایا جائے۔ صحیح۔ اور وہ جو حدیث مبارکہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا کہ افشوا السلام، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور طعام کھانا کھلاؤ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ فرمایا کہ جب تم جا رہے ہو نا تمہیں کوئی سلام کرے تو بہتر ہے کہ اس کے سلام کا جواب انہی الفاظ کے ساتھ دے دو، لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ اس کو بے احسن منہا، اس سے مزید اچھے انداز میں اس نے کہا السلام علیکم، آپ کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کچھ الفاظ آپ آگے بڑھاتے چلے جائیں، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور تم بھی اس کے لیے دعائیں کرتے جاؤ گے۔ فرمایا او ردوہا، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اس کے سلام کا جواب سلام کے جواب کے ساتھ دے دو۔ تو یہ دو روایتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، ایک کھانا کھلانے کی اور ایک سلام کو عام کرنے کی، تو یہ در حقیقت انسان کے روحانی اور ظاہری دونوں چیزوں کا حصہ ہے۔ صحیح۔ کسی کے لیے دعائیں کریں گے تو روحانی طور پر استفادہ ہمیں بھی میسر ہوگا، اس کو بھی ہوگا۔ تو اگر کسی کے لیے کھانا کھلائیں گے تو ظاہری طور پر فائدہ ہمیں بھی نصیب ہوگا، اس کو بھی نصیب ہوگا۔ صحیح۔ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مہمان تمہارے دسترخوان پر آتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ جاتا ہے تو تمہارے گناہوں کو لے کر جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اور شرف کی بات ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتیں لے کر آتا ہے، گویا کہ ہمارے دامن اللہ کی رحمتوں سے بھر گیا۔ اور پھر جب وہ جاتا ہے، معذرت قطع کلامی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جو ہیں ان کے گھر پہ تشریف لے کے جاتے ہیں اور جب واپس نکلتے ہیں تو تمام جو بلائیں ہیں وہ ساتھ میں لے ان کے ہاں بالکل جی وہ بھی تو ہے نا۔ جی ہاں، اسی کو دیکھ کے آپ دیکھیں فرمایا کہ جب وہ جاتا ہے تو پھر تمہارے گناہوں کو لے کر جاتا ہے۔ کہ وہ ایک مشہور صحابی تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں دعوت کرنے کا اشتیاق بھی ہوتا تھا، کھانا کھلانے کا اشتیاق بھی ہوتا تھا۔ جب ان کی زوجہ نے شکایت کی تو یہ ماجرا انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے زوجہ دعا نے کی۔ شکایت کی وہ بھی واضح فرمائیے۔ ان کی شکایت یہ تھی کہ آپ ہمیشہ کھانا کھلانے کا ہی شوق ہوتا ہے، آپ ان کو بلاتے ہیں، دسترخوان پر بٹھاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو ہمیں بنیادی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے، ظاہری طور پر تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہی بات تو اصل میں ہمیں سب کو سمجھانی ہے، تو پھر کہ ہمیں ظاہری طور پر تو کوئی فائدہ نہیں، آپ نے مہمان کو بلایا، بٹھایا، کھانا کھلایا، خرچہ کیا، چلے گئے، کیا فائدہ ہوا؟ تو پھر ان کو یہ استعداد ہوئی، یہ وسعت نصیب ہوئی کہ جب اگلی مرتبہ مہمان جب واپس جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر سے بلائیں، ان کے گھر کی آفتیں، ان کے گھر کی مصیبتیں، ان کے گھر کی تکلیفیں وہ نکل کے تلف ہو رہی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ جا رہی تھیں۔ تو گویا کہ مہمان خود بذاتی ہی اللہ کی رحمت ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کو گھر میں لانے کا سبب ہوتا ہے، اور جب وہ نکلتا ہے تو پھر معصیت اور نافرمانیاں اور تکلیفیں اور اذیت اس کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ کھانا کھلانا اس قدر عظیم البرکت کام ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ فرصت دے دے، یہ توفیق دے دے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق کیا ہے کہ ہم کھلا سکتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی قطار میں نہیں کھڑے ہوئے کہ جن کی آنکھیں منتظر ہیں کہ کسی کا دسترخوان پھیلے گا اور چند لقمے ہمیں میسر ہوں گے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے نا کہ یہ رزق کو آگے بڑھاؤ، بالکل، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم دینے والوں میں سے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فضل ہے، اللہ تعالیٰ ما تحت الاسباب رزق تقسیم فرماتا ہے،
بہت ساری خلقت کا رزق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارے ہاتھوں میں رکھا ہے، ہمارے دسترخوان پر رکھا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ لوگ اپنا رزق ہمارے دسترخوان سے آ کر چنتے ہیں، کیا بات اور ایسا نہیں ہوا کہ ہم اپنا رزق چننے دوسرے کے دسترخوان پر جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محترم جاوید میمن صاحب، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جو ہے وہ روانی میں بغیر سوچے سمجھے بہت سارے کام کریں، اچھے کام بھی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز جو ہے بس وہ رٹی ہوئی ہے اور وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے نماز ہیں، نیت ان کی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ رکوع سجود کر رہے ہیں، نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ یہاں ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم ہر ایک کو سلام کرتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، رائج کام ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ ہم جب سلام کرتے ہیں، یعنی کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو دعا دیتے ہیں، ملتے ہیں تو سب سے پہلے دعا دیتے ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں اس کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، سلامتی نازل فرمائے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمتیں بھی نازل فرمائے، برکتیں بھی نازل فرمائے۔ ہم جس سے ملتے ہیں اور دوسرا بھی جواب میں یہ والی بات جو ہے، اور ایسے بہت سارے نیکی کے کام ہیں، جیسے کھانے کی بات بھی ہوئی، یہ ایک بہترین معاشرتی سیٹ اپ بنتا ہے، اس سے انسانوں میں محبت پھر یہ جو ایک دسترخوان ہے، یہ ایک دسترخوان جو ہے یہ تفریق مٹا دیتا ہے چھوٹے بڑے کی، جس طرح ایک ہی صف جو ہے نماز کی وہ چھوٹے بڑے کی تفریق جو ہے ہماری سوسائٹی میں، مسلمان کی سوسائٹی میں مٹا دیتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ان کے رواج پانے کا اور سمجھ کر رواج پانے کا کہ ہم کیا عمل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں سلام کا رواج ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم زیادہ کہتے ہیں اچھا، اس میں صرف خالی سلام کہہ دینا تو بہتر نہیں ہے۔ تو اکثر لوگ اس کا معنی اور مطلب نہیں سمجھتے۔ جی تو آپ تین چیزیں کہیں، سلامتی ہو آپ پر، رحمتیں آپ پہ ہوں، برکت آپ پہ ہو۔ جی، تو جب آپ دوسروں پہ یہ علیکم آپ پر سلامتی، جب آپ دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو آپ دوسروں کو دیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ جی، تو اگر سامنے والا بھی وہی الفاظ دہرا دیتا ہے یا اس سے اچھے الفاظ دہرا دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے تو یقینی طور پہ سلامتی، رحمت، برکت اور سب کچھ مل جائے گا۔ تو ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں، ایسی چیزیں، اب جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی فون پہ بھی اور مختلف جگہوں پہ ہیلو کا رواج ہے۔ اچھا نہیں، ہائی کا میں آپ رواج سے ایک ہے۔ بات بتاؤں، ہائی وائی تو یہ دوبارہ رائج ہونا شروع ہو گئی ہے، فیس بک وغیرہ۔ ہمارے یہاں ٹیلی فون پر اب ہیلو کی جگہ السلام علیکم رواج پڑ گیا ہے، بڑی حد تک ہونا تو یہی چاہیے، پڑ گیا ہے اب، ہونا تو یہی چاہیے، اور یہ اچھی چیز ہے نا، اس کو ہمیں اپریشیٹ ہمارا کرنا مذہب، چاہیے۔ ہمارا معاشرہ سب اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ جی ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وبرکاتہ۔ کئی جگہ بڑی کمپنیاں ہیں، وہاں بھی اب تو رواج ہو گیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی 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 جی، تو اچھی بات ہے۔ ہمیں اپنی سوسائٹی کی جو اچھائیاں ہیں ان کو بھی سامنے لانا چاہیے، اور اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں، اور اسی سے آپ کی اچھائیاں پنپیں گی، اور ہماری آپ اس شناخت کو ہے یہ۔ آگے جب بڑھیں گے لوگوں کو پتہ چلے گا تو ہوگا نا۔ لیکن اس سے پہلے، آج سے پہلے سلام تھا، السلام علیکم، بس السلام علیکم، لوگ کسی کو مطلب نہیں، اب لوگوں کو پتہ ہے کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مطلب پتہ چل جائے نا کہ ہم ہر ایک سے مل کر اس کو دعا دیتے ہیں، جس سے بھی مسلمان ملتا ہے اس کو دعا دیتا ہے، تو پھر لوگ صحیح تلفظ کے ساتھ السلام علیکم کہیں گے۔ بالکل۔ اب بہت سے لوگ لکھتے ہیں السلام علیکم، ہاں، السلام علیکم، یہ بھی کہہ یا دیتے ہیں۔ بہت کچھ، تو السلام علیکم کہیں گے صحیح طرح، اور وعلیکم السلام۔ اب آپ کی بات ہے، یہ اب تو یہ ہو رہا ہے رواج کہ کافی لوگ تلفظ کے ساتھ جو ہے تلفظ کے ساتھ نا اب کر رہے ہیں، جی جی، اور کافی علماء سوشل کرام میڈیا، نے بھی کافی اس سوشل سے میڈیا محنت کے کی۔ فوائد بھی ہیں، کچھ فوائد، اگر ہم ایک حاصل فائدہ کریں یہ تو بھی ہے، جی کیونکہ علماء کرام نے بھی تھوڑی تربیت کی ہے، ان کے بلا بیان اور بلا ان کی شبہ، سب چیزیں ہیں، بلا شبہ، تو اس کا بھی ایک نتیجہ ہے یہ۔ بلا شبہ۔ ہمارے معاشرے میں جب تک یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن یہ تو مفت کے ثواب ہے نا۔ اگر آپ کسی کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، وہ آپ کو سلامتی کی دعا دیتا ہے، آپ کسی کی رحمتیں برساتے ہیں تو وہ آپ کو رحمتیں برسانے کی دعا دیتا ہے، آپ کسی کی برکت کی دعا کرتے ہیں وہ آپ کی برکت کے لیے دعا کرتا ہے۔ بالکل، یہ تو بٹے سٹے والا ایک کام ہے، دوسرے کو دعائیں دیتے رہنا چاہیے، یہ بہترین۔ اور دوسرے کی دعا زیادہ
قبول جی ہاں، ہوتی ہے جی ہاں۔ اپنے بنسبت آپ اپنے لیے خود کریں کوئی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں یا کسی کی غیر موجود میں کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا. تو اگر آپ کسی کے لیے اچھا سوچ لیں, چلتے چلتے راستے میں آپ گاڑی سے جا رہے ہیں, کوئی بیچارہ پریشان ہے جو بھوکا ہے, اس کو آپ نے اگر نہ کھلا سکے, یہ بھی سوچ لیا کہ یار یہ بیچارہ بھوکا ہے, اس کو مقصد یہ کھانا کھانا چاہیے, یہ بھی اللہ تعالیٰ نیکی میں رکھتا ہے. نیت کا بھی اجر و ثواب. بلا شبہ. اچھا ایک اور پہلو سامنے آیا مفتی صاحب, بعض لوگ اجتماعی دعا میں بھی شریک ہوتے ہیں لیکن دھیان نہیں ہوتا ان کو, بس ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آمین آمین آمین, ادھر ادھر ذہن ہے کہیں کچھ. وہ دعا جو توجہ کے ساتھ نہ سنی جا رہی ہو, اس کے لیے بھی کچھ حکم تو ہے نا؟ میں چاہتا ہوں آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی عبادت کر رہا ہے یا کوئی عمل کر رہا ہے, کوئی بھی کام ہے, یا تو اس کی روح کے اندر داخل ہو گیا یا وہ حسب روٹین ایک سسٹم میں داخل ہو کر وہ کام کیے چلا جا رہا ہے. تو اگر تو روح میں داخل ہو گیا اور اس کی گہرائی میں جا کر اس پہ عمل کر رہا ہے نا, تو یہ تو نور اعلیٰ نور کی بات ہے. کیا بات ہے, صحیح ہے نا, بہت بڑا کمال ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, وہ حسب روٹین کر رہا ہے, تو اس کو لگے رہنا چاہیے فیلڈ کے ساتھ. بالکل ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کے بیٹھ جائے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے وسوسے آ گئے, نماز پڑھتے ہوئے دکان کا خیال آ گیا, کاروبار کا, تو نماز بند کر کے ہم گھر میں آ کے بیٹھ جائیں, نہیں ہونا چاہیے, بلکہ نماز سے منسلک رہنا چاہیے. جیسے کوئی اللہ کے بزرگ تھے نا, ان سے سوال ہوا کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں, خیال آتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھئی نماز تو ہے ہی آپ کی. انہوں نے یعنی کہ اس کو ایک دوسرے انداز میں ڈیل کیا. نماز تو ہے ہی آپ کی, اگر آپ نماز کی روح میں اتر جاتے اور آپ کو لذت حاصل ہوتی, تو پھر تو آپ تسکین کے لیے نماز پڑھتے. ابھی آپ کو لذت نہیں مل رہی, پھر بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تو گویا کہ نماز ہے ہی آپ کی. اور شیطان بہکاتا ہے, وہیں کام وہیں کرتا ہے جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے کس خوبصورت انداز میں ان کو لے کر آئے. تو یہ بھی ہمارا وہی نظام ہے کہ اگر ہم لگے بدے انداز میں کر رہے ہیں, تو ہم مجھ سے منسلک رہیں, تو انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے قطرہ قطرہ گرتا ہے نا, تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو ایک قطرہ قطرہ وہ عمل ہمارے قلب پر گرتا رہے گا, ہمارے قلوب و اذہان پر وارد ہوتا رہے گا, تو انشاءاللہ العزیز ہم بالکل گہرائی میں جا کر اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم حسب روٹین بھی منسلک رہے نا, تو پھر بھی کم سے کم اس کی فرضیت ادا ہوتی رہے گی. اگر اس کا کوئی وجوب ہے تو وجوب ادا ہوتا رہے گا, اور اگر خدمت خلق کا شعبہ ہے نا, تو حسب روٹین کرتے رہے تو پھر بھی لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا. اگر آپ حسب معمول کرتے رہے, حسب معمول کرتے رہے, وہ روٹین تھی, اگرچہ ہمارا مقصد دل اس میں زیادہ نہیں اٹکا تھا, لیکن ہم نے کر دیا, لوگوں کو دیکھا دیکھی, تو لیکن لاکھوں لوگ اس سے مستفیض ہوئے. ہم نے دیکھا کہ میرے ساتھ 4 افراد بیٹھے تھے, 4 افراد نے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ایک ایک راشن بیگ کی پیمنٹ کر دی. ان کے دیکھا دیکھی میں نے بھی پیمنٹ کر دی, تو آخر ایک خاندان اس سے مستفیض ہوا, ایک خاندان اس کو کھا کر اللہ کا شکر گزار ہوا. جب وہ شکر گزار ہوئے نا, تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی میرے دل کے اندر یہ صلاحیت اور طاقت توفیق پیدا کر دے گا کہ آئندہ تھوڑی سی استعداد مجھے اس سے میسر آ جائے گی. صحیح بات. جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے, بڑا خوبصورت حوالہ دیا, فرمایا کہ جو متقی دوست ہوتا ہے, جو اللہ کا محبوب دوست ہوتا ہے, اس کی مثال خوشبو کی طرح ہوتی ہے. کیا بات ہے. فرمایا کہ جیسے آپ کے کسی رفیق کے پاس خوشبو کا مٹکا ہو, ایک مشکیزہ ہو, تو یا تو وہ ازراہ مہربانی, ازراہ دوستی خود ہی تھوڑی سی خوشبو نکال کر آپ کو دے دے گا. تو اچھے رفیق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نیکی کے راستے پر چلے گا, تو آپ کو ساتھ لے کر چلے گا کہ آئیے جناب نماز کا ٹائم ہو گیا, آئیے روزے کا وقت ہو گیا, آئیے زکوٰۃ ادا کرنے کا ٹائم ہو گیا, آپ کو لے کے چلے گا. فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو کے اس مٹکے کی طرح ہوتی ہے کہ وہ نکال کر خود ہی کچھ نہ کچھ پیش کر دے گا. اچھا اگر اس نے پیش نہ کیا, صرف اپنے استعمال کے لیے اس نے مٹکے کا منہ کھولا, تو خوشبو کم سے کم نکل کر آپ کی ناک تک پہنچ جائے گی. صحیح بات ہے. آپ اس سے مستفید ہو جائیں گے. اس لیے تو کہا گیا اچھے ماحول میں رہو, اچھی صحبت میں رہو. اچھی صحبت میں رہیں. جب آپ اچھے ماحول میں رہتے ہیں, ماحول میں خوشبو ہوتی ہے, تو آپ کی اپنی جو ذات ہے نا اس میں جذب ہو جاتی ہے. اچھا ماحول, اچھی محفل, اچھی صحبت, یہ انسان کو کچھ نہ کچھ تو دیتی ہے. صحبت کا بڑا اثر ہے. بلکہ میں آپ سے, کیونکہ مجھے وقفے پہ جانے کا حکم ہوا ہے, لیکن میں عرض کروں کہ آپ اچھے لوگوں کی محفل میں, بڑے لوگوں کی محفل میں مؤدب بیٹھ جائیں, خاموش بھی ایک طرف بیٹھ جائیں نا,
تو بھی آپ کچھ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے جو ہم نے گزارشات کی ہیں، ان گزارشات میں اگر آپ $65 میں کسی ایک فیملی کے لیے ایک مہینے کا راشن دینے کی سکت رکھتے ہیں تو ضرور آگے بڑھیے۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سادات پروجیکٹ کے لیے آپ $121 جو ہیں وہ ڈونیٹ کریں تاکہ وہ دسترخوان جو سادات کے لیے یا سادات فیملیز کو راشن پیک پہنچانے کے لیے یہ صدقات اور زکوٰۃ کے علاوہ پیسہ ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ $185 ڈونیٹ کر کے آپ ایک واٹر ویل، ایک اسمال جو وہ ہے ہینڈ پمپ، وہ کہیں پر نصب کرا دیں، صدقہ جاریہ ہے $185۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹی مذہبی مساجد آپ کو اسکرین پہ دکھائی تھیں، آپ نے کہا کتنی خوبصورت مساجد تھیں، $9,500 میں آپ کی طرف سے اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھ کر آئیے اور یہ دیکھیے مساجد اسکرین پر موجود ہیں، اور میرا تو یقین کیجیے ان مساجد کو دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے۔ ایک وقفے پہ جانے سے پہلے میں وقاص قادری صاحب سے درخواست کروں گا نعت شریف کے لیے، اور پھر وقفے پہ جائیں گے اور واپس آئیں گے، نعت سنتے ہیں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بغلا یا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بغلایا نہیں کرتے، اور صبح پر شکوائے رنجو لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، اور محمد مصطفیٰ کی باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہ گئے مرجھایا
جنتے یہ بن پانی